अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी कशीदगी में बड़ी अहम किस्म की डेवलपमेंट सामने आई है। गुज़िश्ता रात हमने देखा कि अफ़गान तालिबान का आखिरकार सॉफ्टवेयर तब्दील हो गया, उनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया और उन्होंने पाकिस्तान के मुतालिबात पर गौर करने, पाकिस्तान का जो 1 पॉइंट एजेंडा था उसके ऊपर गौर करने के लिए वक्त मांगा और बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू करने पर इत्तेफाक कर लिया गया। और इस दौरान 6 रोज़ के लिए तकरीबन जंगबंदी कर ली गई, यानी 6 नवंबर तक के लिए ये सीज़ फायर दोबारा से उसको ऑपरेट कर दिया गया है। और उस दौरान जो भी फरीक जो है वो सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी करेगा उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी। लेकिन अहम बात यह है कि अफ़गान तालिबान आखिरकार जो पाकिस्तान की जानिब से हतमी वार्निंग्स दी गई थी कि अगर उन्होंने अपने सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से नहीं रोका तो फिर पाकिस्तान की जानिब से एक जो कार्रवाई की जाएगी वो इंतहाई लेथल किस्म की कार्रवाई होगी, जिसमें बड़े नुकसानात का ज़िम्मेदार अफ़गान तालिबान ख़ुद होंगे। और जिसके बाद हमने देखा कि अफ़गान तालिबान ने मुख्तलिफ़ सफारती ज़रियों के ज़रिए भी सफारती सतह पर भी ऐसे टॉक्स को रिज्यूम करने के ऊपर उन्होंने रिक्वेस्ट भेजे। साथ में जो सालिसीन थे कतर और तुर्किया, उनकी जानिब से भी रिक्वेस्ट की गई कि पाकिस्तान जो है वो इन टॉक्स को दोबारा से इसको रिज्यूम करे। और फिर कल रात हमने देखा कि कल रात मुज़ाकरात दोबारा से शुरू हो गए और फिर रात गए ये मुज़ाकरात कामयाब हो गए। दोनों फरीकों की जानिब से ये तय पाया है कि वो 6 नवंबर तक सीज़ फायर करेंगे। उस दौरान एक दूसरे की सॉवरेनिटी का ख्याल रखा जाएगा और साथ में जो मज़ीद जो बातचीत है उसको आगे बढ़ाने के ऊपर उन्होंने इत्तेफाक कर लिया है। इसके अलावा अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की नुकात पर दोबारा बातचीत के लिए तैयार हो गए हैं और 6 अक्टूबर को एक आला सतह का इजलास मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें जो दोहा की जो बातचीत हुई थी उसके एजेंडे को आगे बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान का एक ही एजेंडा है, एक ही बात है कि अफ़गान सॉइल जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। ये जो फितनतुल हिंदुस्तान है, फितनतुल खारिज है, उनके जो ऑपरेटिव्स है वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल करते हुए, इंडिया से माली मदद लेते हुए और अफ़गानिस्तान के अंदर से सहूलियात लेते हुए पाकिस्तान की सरज़मीन के ऊपर जो हमले करते हैं उनको किसी सूरत टॉलरेट नहीं किया जाए और उसको अफ़गान हुकाम को ये जो सिलसिला है ये बंद करना ही होगा। बहरहाल ये एक पाकिस्तान की जो मौक़िफ़ है उनकी एक बहुत बड़ी तायद है। इंटरनेशनली भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान ने इसी एक एजेंडे के ऊपर बातचीत की और इसी एजेंडे के ऊपर ये मामला जो है आखिरकार अफ़गान तालिबान के सॉफ्टवेयर तब्दील करने या उनके सॉफ्टवेयर अपडेट करने पर मुंतज हो गया और वो अब ये चाह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात जारी रहें। और दूसरी तरफ आज एक खबर ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान का एक आमाज न्यूज़ है, बड़ी अहम किस्म की वहाँ की न्यूज़ एजेंसी है आमाज न्यूज़। उन्होंने एक अपनी स्टेटमेंट जारी की है, उन्होंने एक खबर दी है। उन्होंने ये कहा है कि गुज़िश्ता रोज़ जो टीटीपी का जो कमांडर मारा गया था अमजद उर्फ मज़ाहिम, उसके हवाले से ये कहा कि ये जो अमजद उर्फ मज़ाहिम थे वो तालिबान ये जो टीटीपी के शेडो वज़ीर दिफा भी थे, यानी नूर वली महसूद के बाद ये सेकंड इन कमांड थे और उसके बाद से जो टीटीपी के शुरा के अंदर इसकी जो अहम तरीन पोजीशंस में ये रहे हैं। और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और दीगर जो कार्रवाइयाँ हैं उसको मुनज़्ज़म करने में इस बंदे का बहुत बड़ा किरदार था। और ये पाक अफ़गान सरहद के करीब पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं उनके एम्बुश के दौरान ये मारा गया था अपने साथियों समेत और अपने नायब समेत। इसके हवाले से आमाज न्यूज़ ने एक रिपोर्ट शाया की है। उन्होंने ये कहा कि ये जो कमांडर ये जो मारा गया है उसके हवाले से बाकायदा तौर पर अफ़गानिस्तान की जो टीटीपी जो अफ़गान तालिबान की जानिब से जो गवर्नमेंट है उसकी जानिब से पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेट किया गया था कि ये बंदा आ रहा है, ये कंट्रोल जो सरहद है उसको अबूर कर रहा है, लिहाजा ये जो इत्तलात मिलने के बाद पाकिस्तान की जानिब से उसको एलिमिनेट किया गया। बहरहाल ये उस अखबार का अपना नज़रिया है, इस अखबार की अपनी रिपोर्ट है। इसके हवाले से न तो पाकिस्तान की जो मीडिया है उसकी जानिब से या पाकिस्तान की जो हुकाम है उनकी जानिब से इसकी कोई तस्दीक की गई है, न ही
افغان جو طالبان ہیں گورنمنٹ ہے ان کی جانب سے کوئی اس حوالے سے تصدیق یا تردید کی گئی ہے کہ ہاں یہ جو بندہ تھا یہ جو مارا گیا اس کے حوالے سے کوارڈینیشن جو ہے وہ ان کی جانب سے پاکستان کے ساتھ کی گئی ہے؟ بہرحال یہ ایک خبر جو ہے آماج نیوز کی جانب سے جاری کی گئی۔ دوسری طرف گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی گئے تھے پشاور، اور انہوں نے پشاور کا دورہ کیا، اور انہوں نے کور ہیڈ کوارٹرز میں مشران کے ساتھ قبائلی رہنماؤں کے ساتھ ملاقات کی، اور اس میں ایک بات کلیئرلی کہا کہ افغان سوائل سے پاکستان کے خلاف کوئی بھی دہشت گردی کا جو حملہ ہے وہ کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو افغان جو قبائل ہیں ان کی پاک فوج کے ساتھ ایک ہم آہنگی کو انہوں نے سراہا، پاکستان کے حکومت کے ساتھ، پاکستان کے عوام کے ساتھ ان کی لائلٹی کو بہت زیادہ انہوں نے سراہا، اور ان کی جو دہشت گردی کے خلاف ان کا جو ریزول ہے اس کو سراہا۔ دوسری طرف ڈی جی ایس پی آر احمد شریف چودھری بھی ایبٹ آباد کے مختلف کالجز اور یونیورسٹیز کا انہوں نے دورہ کیا، اور انہوں نے بھی ایک اہم ترین بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاک فوج جو ہے دفاع وطن کے لیے پرعزم ہے، کسی بھی بیرونی جارحیت کا جواب سخت اور شدید ہوگا۔ یہ جو بیان ہے پاکستان کی جانب سے کلیئر کر دیا گیا ہے پاکستان کے آرمی چیف کی جانب سے اور ڈی جی ایس پی آر کی جانب سے۔ تو اس حوالے سے تو اب پاکستان جو ہے یہ جو بدلتا پاکستان ہے آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں چاہے جہاں سے بھی پاکستان کے سرزمین کے خلاف کوئی بھی کوئی چیز استعمال ہوگی جو کہ پاکستان کی سورینٹی کے لیے جو ڈسٹربنگ ہوگی، تو اس کے لیے زیرو ٹولرنس کا جو فارمولہ طے کیا گیا ہے اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کی جا رہی، چاہے جو بھی ہو اس کا بدلہ لیا جائے گا اور سخت جواب دیا جائے گا۔ یہ پاکستان کی جانب سے طے کیا گیا ہے کہ اب پاکستان جو ہے وہ کسی بھی بیرونی جارحیت کو قبول نہیں کرے گا، اور اس کا سخت ترین جواب دے کے اس کے سانپ کے سر کو کچل دیا جائے گا۔ بہرحال رخ کرتے ہیں مشرقی وسطیٰ کی جانب۔ مشرقی وسطیٰ میں ایک طرف جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات کا جو سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے، جو جنگ بندی کا جو دوسرا مرحلہ ہے جس میں خاص طور پر غزہ کے اندر جو گورنمنٹ ہے یا کہ انتظامیہ ہے اس کی تشکیل، اور پھر جو انٹرنیشنل جو فورسز ہیں ان کو انسٹال کرنے کے حوالے سے کام جاری ہے، اور دوسری طرف جو دونوں طرف جو قیدی اور لاشیں پڑی ہوئی ہیں ان کا بھی تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ رات بھی حماس کی جانب سے 2 اسرائیلی قیدیوں کی جو لاشیں ہیں وہ انٹرنیشنل ریڈ کراس کے ذریعے اسرائیل کے حوالے کر دیے گئے ہیں، جن کو اسرائیل کی جو فورسز ہیں انہوں نے حاصل کرنے کے بعد باقاعدہ تصدیق بھی کی ہے کہ وہ ان کے شہری ہی تھے جن کی لاشیں ان تک مل گئی ہیں۔ گو کہ ان کو حماس نے نہیں مارا بلکہ اسرائیل کی بمبنگ کے نتیجے میں وہ مارے گئے ہیں۔ اب ان کے ریمینس کے حوالے کر دیے گئے، 20 کے قریب ریمینس جو ہیں وہ ابھی حوالے کر دیے گئے ہیں، جبکہ اسرائیل کے مطابق 28 ریمینس جو ہیں وہ حماس کے پاس موجود ہے یا غزہ کے اندر موجود ہے جن کو واپس کیے جانا ہے۔ اس حوالے سے کوششیں بھی جاری ہیں حماس کی جانب سے بھی، اور اب مصر سے جو ریسکیو حکام وہاں پر چلے گئے ہیں وہ بھی کوششیں کر رہے ہیں کہ ان کو نکال کر فوری طور پر اسرائیل کے حوالے کیے جا سکے۔ دوسری طرف امریکہ نے آذربائیجان سے باقاعدہ طور پر ان کو ایک دعوت نامہ دی ہے کہ وہ یہ جو غزہ کی جو بین الاقوامی سلامتی فورسز ہیں اس میں شمولیت اختیار کر لیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو واشنگٹن ہے وہ آذربائیجان، انڈونیشیا اور پاکستان کو بھی مجوزہ کثیر الملکی جو فورس ہے اس میں شامل ہونا کے طور پر یہ دیکھ رہی ہے کہ وہ یہ ممالک کی جو فورسز ہیں وہ اس فورس کے اندر شریک ہوا۔ بھی پاکستان کی جانب سے اس طرح کا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ پاکستان کی جانب سے یہ کلیئر بھی کر دیا ہے کہ اس طرح کا کوئی منصوبہ ان کے زیر غور آگے نہیں ہے، لیکن یہ امریکی حکام کی ایک خواہش ہو سکتی ہے۔ ابھی پاکستان کے حکام کی جانب سے اس طرح کا کوئی بیان بھی جاری نہیں کیا، بلکہ اس کی تردید کی گئی ہے کہ اس طرح کا کوئی پاکستان کی جو فورسز ہیں ان کو وہاں انسٹال کرنے کے حوالے سے کوئی سوچ یا غور بھی ہو رہا ہے۔ دوسری طرف غزہ کے مختلف علاقوں کے اوپر اسرائیل کی جانب سے جو حماس کے جو کارکنان ہیں ان کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ مختلف علاقوں میں کارروائیاں کی گئی ہیں، خاص طور پر خان یونس کے علاقے میں ایک بڑی کارروائی کی گئی ہے جس میں متعدد جو عمارتیں ہیں ان کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ یہ جو خبر ہے وہاں پر جو کارروائیاں کی گئی ہیں اس کے حوالے سے اسرائیلی کی اخبارات اور پھر عرب اخبارات سے ہم نے یہ خبروں کی تصدیق کی ہے کہ جس میں اسرائیل کی جانب سے خان یونس کے علاقے میں بڑی کارروائیاں کی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ
جو گرفتار قیدی تھے جو بڑے عرصے تک اسرائیل کے قید میں رہے، ان میں سے کچھ کو جو رہا کیا گیا تھا ان کو دوبارہ سے گرفتار کرنے کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں، جس میں ایک قیدی کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ 15 سال اسرائیل کے قید میں رہا اور اس کے بعد وہ رہا ہو گیا تھا، اور گزشتہ روز اس کی شادی بھی طے تھی، لیکن اس کو اسرائیل کی جو فورسز ہے انہوں نے دوبارہ سے گرفتار کر کے اسرائیل منتقل کر دیا ہے۔ اب اس کے ساتھ کیا ہوگا یہ نہیں پتہ۔ دوسرا، ہم نے کل جو خبر دی تھی کہ جو مغربی کنارے کے اندر 1500 یونٹس جو ہیں وہ جو آباد کاروں کے لیے بنا رہے ہیں، تو ابھی یہ اطلاعات آئی ہیں کہ یہ جو یونٹس ہے وہ 2000 کے قریب یونٹس بنا رہے ہیں، جس میں یہ مغربی جو کنارہ ہے اس کے علاقے میں یہ کی جا رہی ہیں۔ لبنان کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ لبنان کے اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور اسرائیل کی جو فورسز ہیں وہ جنوبی لبنان کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں کر رہی ہیں، اور اس میں ڈرونز کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور ان کے جو فضائی جو فورسز ہیں وہ بھی حملے کر رہے ہیں۔ گزشتہ روز ایک حملہ کیا گیا ایک موٹر سائیکل پر جنوبی لبنان میں، جس میں کچھ بندوقیں مارے جانے کی اطلاعات سامنے آئی ہیں۔ اس کے علاوہ جنوبی لبنان میں کے علاقے میں ایک گاؤں کے اندر اسرائیلی فورسز جو ہیں وہ گھس آئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر بلدیہ کے ایک رکن کو، بلدیہ کے ایک ملازم کو انہوں نے قتل کر دیا ہے۔ یہ اطلاعات وہاں سے سامنے ہیں۔ دوسری طرف جو مزاحمتی جو فورسز ہیں وہ بھی اپنی تیاریوں میں بھرپور طریقے سے تیاریاں کر رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو لبنان کی گورنمنٹ ہے وہ اس وقت چارج ہوئی ہے، کیونکہ اسرائیل کی جانب سے گزشتہ روز ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ جوزف اون کے صدارتی محل کے اوپر بھی ڈرونز سرکولیٹ ہو رہے تھے، وہاں پر وہ اپنے گشت کر رہے تھے، جس کے بعد سے جوزف اون نے اپنے فورسز کو بھی یہ احکامات دے دی ہیں کہ اگر اسرائیل کی جو فورسز ہیں وہ کوئی ایڈوانسمنٹ کرتے ہیں تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ باقاعدہ طور پر لبنان کی جو ریگولر فورسز ہیں انہوں نے بھی اپنی ملٹری تیاریاں جاری رکھی ہوئی ہیں، اور کسی بھی وقت یہ اسکلیشن جو ہے وہ لبنان اور اسرائیل کے درمیان ایک بہت بڑی جنگ کا آغاز ہو سکتا ہے اگر اس کو بروقت نہیں روکا گیا تو، کیونکہ جوزف اون نے بھی اپنی جو ثالثین ہیں جو جنگ بندی کے ان کو بھی خبردار کیا ہے کہ آپ نے اتنے عرصے میں اسرائیل کو جو جنگ بندی کی خلاف ورزیوں سے نہیں روکا، جس کی وجہ سے اب اسرائیل جو ہے وہ لبنان کے اوپر ایک حملہ کرنے کی تیاریاں کر رہا ہے، جس کے نتائج جو ہیں وہ بہت برے ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا اسرائیل کو روکا جائے اور اسرائیل کو اس طرح کی کسی بھی ایسکلیشن سے روکا جائے جس کے نتائج جو ہیں وہ بہت برے ہوں۔ بھارت اور افغانستان امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہم نے دیکھا تھا گزشتہ کافی مہینوں سے، اس کشیدگی کی اچانک ایک ڈرامائی تبدیلی آ گئی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور انڈیا کے درمیان ایک 10 سالہ دفاعی معاہدے کے اوپر دستخط ہو گئے ہیں، جس میں یہ بڑا اہم قسم کا دفاعی معاہدہ ہے، جس میں امریکہ نے ایران کو کئی انسینٹیوز دیے ہیں، ان کے اوپر جو ٹیرفز لگا دیے ہیں ان ٹیرفز کو بھی ختم کر دیا۔ ایون یہ جو ایران کے جو چابہار کا جو بندرگاہ ہے جس کو جو انڈیا استعمال کر رہا ہے، اس کے انتظام کے لیے بھی نئی دہلی کو 6 ماہ کی جو پابندیوں سے استثناء کر دی گئی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، خاص طور پر امریکہ اور ایران کے جو انڈیا کے درمیان جو تعلقات جو کہ صدمہ حریق کا شکار تھے اس کے حوالے سے، اور یہ بھی دفاعی معاہدہ ہے۔ اب اس حوالے سے پاکستان کا کچھ سٹیٹمنٹ ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ پاکستان اس کو کس نظر سے دیکھتا ہے۔ بہرحال ایک مسئلہ جو کیریبین کے اندر جو بڑی تیزی کے ساتھ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، خاص طور پر وینزویلا اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے، اس حوالے سے ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے حوالے سے وال اسٹریٹ جرنل نے کچھ خبر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے وینزویلا کے اندر ایسے اہداف کی نشاندہی کی ہے جن میں منشیات کی سمگلنگ میں استعمال ہونے والی فوجی تنصیبات بھی شامل ہیں۔ اگر ٹرمپ نے اجازت دی تو جو امریکی فورسز ہیں وہ ان تنصیبات کو نشانہ بنا سکتی ہیں۔ اب اگر اس طرح کا کچھ کیا تو ابھی ہم نے دیکھا کہ کئی کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا ہے جو کہ سمندر میں تھی، تو اس کا وینزویلا کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا، لیکن اگر وینزویلا کے اندر کوئی کارروائی ہوتی ہے تو اس کا بڑا سنگین قسم کا جواب آ سکتا ہے، کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ رشیا سے ایک کارگو طیارہ وہاں پر پہنچا ہے کراکس میں، اور اس میں اسلحہ اور بھاری مقدار میں اسلحہ وینزویلا کو فراہم کیا گیا ہے، جو کہ آنے والے دنوں میں اگر یہ جو جنگ ہوتی ہے ان دونوں کے درمیان تو امریکہ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ بہرحال جو بھی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کرتے رہیں گے۔ یہاں بس نہیں، اللہ حافظ۔